चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप सबील नावल की एपिसोड 6 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। जब हाथ ऊपर के खाने की तरफ सही से ना पहुंच पाया तो कमरे में मौजूद कुर्सी खींचकर इसके ऊपर खड़ी हो गई। कुछ किताबें थी जो कि नहायत नफासत से एक डब्बे में पड़ी थी। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत डब्बा है, कहीं ज्यादा ही तो नहीं छोड़ गए। रानी ने बेकरारी से इस डब्बे को खंगालना शुरू कर दिया और इसमें से एक डायरी निकाल ली। ओह हो, ये तो सारा माल इस किधर का है। फिर मुंह पर हाथ फेरते हुए सोचा, अंश जी अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। नीचे उतरकर डायरी को खोला और बिस्तर पर बैठ गई। पहला सफा खोलते ही बेताबी से पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी में आने वाली ऐसी हस्ती जिसने मुझे खलंडर को डायरी लिखने पर मजबूर कर दिया। तुम खलंडर से भी गए गुजरे हो गिदड़, रानी ने सोचा। मुस्कुराते आगे बढ़ने लगी। अब देखना मैं तुम्हारा पोल कैसे खोलूंगी, जरा पता तो चले अंश गिदड़ किसके इश्क में गोडे गोडे गिरफ्तार हो चुका है। वो मेरी सांसों में खुशबू की तरह रहती है, जैसे मेरी सांसों की डोर इससे जुड़ी हो। वो तितलियों की तरह मेरी जिंदगी में रंग बखेरती है, जल तरंग बजाती इसकी हंसी की खनक, बेकैफ लम्हों में करार। वो तो अंधेरे में रोशनी की किरण है। वो तो मेरी जिंदगी का हासिल, मेरा प्यार है। अच्छा जी अंश गीदड़, बात यहाँ तक पहुंची हुई है। रानी ने आंखों को सुकेड़ा और तजस्सुस से गर्दन हिलाने लगी। अभी मैं तुम्हारा कट्टा छट्टा खाला को बताती हूँ। अंश गिदड़ की महबूब हस्ती कौन सी है? चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी। अगला सफा पलटते ही रानी ने देखा तो इसके पांव तले जमीन निकल गई। अपने इर्द गिर्द हर चीज घूमती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आंसुओं का गोला गले में ही फंस गया हो। सीने में धड़कता दिल कुछ लम्हों के लिए साकित होता महसूस हुआ। चेहरे का रंग सफेद लट्ठे की तरह मानित पड़ गया। काश मैं ये डायरी न खोलती, हाथ पांव फूलते हुए महसूस हो रहे थे। मजीद सफात पलटने की चाह दूर जा छुपी। आंखों ने यकदम बरसना शुरू कर दिया। अंस कीदड़, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे तो हर अमल में दुश्मनी की झलक थी, मुकाबलेबाजी, जिद, और बचपन से लेकर अब तक तो तुम मेरे साथ अपनी अना की जंग लड़ते रहे हो। ये कारी वार क्या किया तुमने? इस बार तुम जीत गए हो अंश, और मैं हार गई। तो उतर से आंसू की बरखा जारी थी। रानी यह समझने से कासिर थी कि वो क्यों रोए जा रही है। मजीद सफात पलटने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। जिस्म पे लर्जा तारी था। मुझे दिल के साथ डायरी को वापस इसी डब्बे में डालकर अलमारी के बालाई खाने के बिल्कुल अकब में छुपा दिया। ए मेरे रब, अंश के इस राज को किसी और के सामने फाश ना करना। अगर ज़ियाद को उर्दू आती होती और वो पढ़ लेते तो मेरा क्या हाल करते फिर? सोचते ही रानी ने झुरझुरी ली। अंश गिदड़, अगर तुम मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। रानी दिल ही दिल में अंश को सलवाते सुना रही थी। चवल जाना होवे ते दिल करता है एंदी पसलियां तोड़ता। रानी ने ज़ियाद की शर्टें और बकाया छोड़ा हुआ सामान निकालकर अंश के बाकी तमाम कपड़े तरतीब से वापस रख दिए। ज़ियाद की शर्टों की तय लगाते दिल थोड़ी देर के लिए मचला। मर्दाना परफ्यूम की महक इसकी सांसों को महका गई। पता नहीं कौन सा परफ्यूम पसंद करते हैं। बड़ी ताईजान से पूछूंगी और जाते ही खरीद कर तोहफा दूंगी इंशाल्लाह। कितने खुश होंगे कि मैंने इनकी पसंद के बारे में खोज लगा लिया। काश ज़ियाद आप मेरे हो जाएं। मुझे आपकी दौलत की नहीं, आपकी तवज्जो और चाह चाहिए। दौलत तो हाथों की मैल है, आएगी और चली जाएगी, लेकिन मोहब्बत का साथ तो झोंपड़ी में भी महलों वाला सुख देता है। ज़ियाद मेरा प्यार एक मशरकी ममनूहा फरमा बरदार लड़की की आला तरबियत का वो बोलता सबूत है। इंशाल्लाह। रानी अपने ख्यालों में गुम ज़ियाद से एक तरफा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए थी। आप दौलत के तराजू में दिलों को तोलें, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। मसा मसा साढ़े कोलो ब्रेड मुक्की सी, एलियट वाला पंगा हथड़ो किधर आ गया। सीडी ये कहता है ते लास या चकना, दाएं बाएं फिर हाथ खोला तक सजना। फलक गिर कहकों से सारा मैदान गूंज रहा था। चारों तरफ पुलिस के जवान गोल दायरे की सूरत में बैठे सुबान की फजूल की शायरी सुन रहे थे। रस्म के इख्तिताम पर अर्स ने भरे मजमे में से निकलकर सुबान को गले लगाया और कंधा थपथपाया। सो भी यार, तेरे लिए लड़की ढूंढना अब मेरे जिम्मा रहा। बस अब तो क्रीमों की बहुतात कर दे। फराज ने भी बीच में कूदने में जरा बराबर देर न की। अंश भाई, अगर मेरी तरफ से भी नजर करम हो जाए तो क्या ही कहने, क्या मतलब है फराज? अंश ने भवें उचकाई। जनाब, जो ऑफर आपने मेरे रंजीदा शायर को दी है वो ही हमारे ऊपर भी लागू कर दे। पूरे मजमे में शोर मच गया। अंश भाई, मुझे भी। अंश के हाथ उगे तो तोते ही उड़ गए।
اور کر لڑکیوں کی آفریں، اب وہ بھی سرے عام کھلے مجمع میں۔ اب ڈھونڈ کر دے سب کو لڑکیاں، دعویٰ تو ایسے کرتا ہے جیسے لڑکیاں تیری جیب میں پڑی ہیں۔ صبان نے اس کو علامتی نظروں سے گھورا۔ ادھر تو پیارے حوالدار انصحاب ایک انار 100 بیمار والا مقولہ فٹاتا ہے، خود ناکام عاشقوں کی طویل فہرست میں اول درجے میں آتا ہے۔ صبان نے انس کے مزید قریب ہو کر سرگوشی کی۔ انس جو کہ مجمع کو مخاطب کرنے میں کوشاں تھا، کہکا نہ روک پایا۔ دیکھو پیارے جوانوں کی جماعت، سب تشریف رکھیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرا دوست صبان عرف صوبی مسلط شدہ حالات کے ستائے ہوئے کمانڈوز کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے میں اس کے دل کی تسلی کے لیے اس کو روح افزا خبریں گاہے بگاہے دیتا رہتا ہوں۔ جہاں تک بات رہے گی لڑکی ڈھونڈنے کی، تو وہ آپ سب مزید 6 مہینوں تک تو بھول ہی جائیں، کیونکہ آپ سب کی رنگت میں جو نکھار رہا ہے، اس ٹریننگ کے دوران لڑکی تو دور کی بات، اس کے والدین بھی آپ سے پناہ مانگیں گے۔ اپنے چہرے کی کالک ذرا اترنے دیں، پھر اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ فلک گیر کہکوں میں فضا بلند ہو رہی تھی۔ محترم مکرم حوالدار انس صاحب، خاکسار ایک عرض کرنا چاہتا ہے حضور کی خدمت میں، ذرا نظر کرم ادھر بھی فرمائیے۔ جی جی فرمائیے، انس نے پوری توجہ اور سنجیدگی سے مخاطب ہو کر جواب دیا۔ حضور جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی خاص پیکج موجود ہے آپ کے پاس؟ جی کیا مطلب ہے آپ کا ساغر بھائی؟ بھائی صاحب مطلب واضح ہے، کیا آپ دوسری شادی کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں؟ اور تیری خیر، انس سے پہلے ہی صبان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ انس بھائی میرا مشورہ مانے تو ایلیٹ کو چھوڑتے ہی نکاح خانے کے مراحل بھی سیکھ لیں، لگے ہاتھوں خدمت خلق اور سپنا بھی پورا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، میں اتنا لمبا انتظار نہیں کروں گا انس بھائی، آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ بقول شاید عرض کیا ہے، وہ فصل گل کی طرح آ جائے گا، لیکن مجھے خزاں کی ہوا دور لے گئی ہوگی۔ واہ واہ، کمال کر دیا ساغر صاحب، آپ نے تو ایک پل ضائع نہیں کیا ساغر سے ساغر صدیقی بننے میں۔ اس شعر سے آپ کی مراد یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے بالوں میں چاندی اتر آئے گی یا پھر بالوں کا صفایا ہو جائے گا؟ انس میاں کی خدمات کو حاصل کرنے کے انتظار میں صبان کھسیانی ہنسی ہنسا۔ صبان صاحب دونوں باتیں ہی سمجھ لیں، ساغر نے سر کھجاتے ہوئے بے چارگی سے کہا۔ ساغر بھائی جان، آپ کی یہ خواہش ایسی ہی ہے جیسے علاقے غیر میں خاردار تاروں کے ساتھ آپ کی پتلون کے پانچے پھنس جائیں۔ آپ یہ کام میرے بھولے بھالے دوست سے نہ ہی کرائیں تو بہتر ہے۔ بھابھی صاحبہ نے ان کے بخیے دھیڑ دینے ہیں، اور ساتھ میں جو آپ کا حشر ہونا ہے وہ پھر قابل مذمت نہیں ہوگا بلکہ قابل مرمت بن جائے گا۔ یہ نہ تو آپ کو مزید 6 مہینے میس کی ہوا کھانی پڑے گی اور جاندار کہہ کے پھر پوری ہوا میں گونجنے لگے۔ انس فلک گیر کہکوں کے ساتھ کبھی صبان کو دیکھتا تو کبھی مجمع میں کھڑے نوجوانوں کو۔ صبان نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ انس گھامر زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ہر وقت اس کی رونی شکل دیکھ دیکھ کر میرا بھی جل کٹنے لگا تھا۔ زوجہ محترمہ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے میرے دل کو قابل قبول شکل میں واپس لانے میں۔ زوجہ سبحان سکندر عرف صوبی۔ انس کے راز کو ہضم کرنے میں کتنے دن لگ گئے، لیکن رانی پھر بھی بعض اوقات بےقل ہو جاتی۔ انس کی تحریر میں اس کے الفاظ کی صداقت رانی کو بے چین کر دیتی۔ پتہ نہیں اب یہ گیدڑ کیا سوچتا ہوگا، اس لیے تو ایک دن پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا، شاید غمگین تھا اسی لیے۔ اس دن اس نے سارے ہتھیار ڈال دیے تھے، تانے بانے بنتا، دل کچھ لمحوں کے لیے زیاد کی یاسی غافل ہو جاتا، لیکن پھر وہی بےقلی آن گھیرتی۔ رانی بڑے بھائی بھابھی نے جو رقم ارسال کی ہے اس کا پھر کیا کیا ہے؟ ویزے کے بعد خریداری کرنی ہے یا پھر ویزے سے پہلے؟ کیا خیال ہے؟ امی جان بڑی تائی جان نے بولا ہے کہ کپڑے وہ شادی پر خرید کر لائے تھے، وہ میں سارے زینہ علینا کو دے دوں اور دوبارہ سے اپنی پسند سے خریداری کروں، لیکن امی وہ تمام زیورات کپڑے پہننے کا تو موقع ہی نہیں ملا، بس کالج اور گھر۔ اچھا میری جان، جیسے ساس سسر کی مرضی ہے ویسے ہی کرو، بلکہ میں تو کہتی ہوں ان میں سے 2 جوڑے پھپھو کی بیٹیوں کو اور ایک جوڑا اپنی دونوں سہیلیوں کو بھی دے دو۔ اب 20 جوڑے ہم نے کیا کرنے ہیں بھلا؟ ٹھیک ہے امی، آج شام میں دوبارہ بڑی تائی جی سے پوچھ لوں گی، اگر ان سے بات نہ ہوئی تو زیاد سے پوچھ لینا۔ جی جی امی ضرور، رانی نے ماں سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ امی رات تک کا انتظار کس لیے کرنا ہے، میں زیاد کو بھی میسج کر دیتی ہوں، جب فارغ ہوں گے تو جواب دے دیں گے۔ اچھا چلو جیسے بہتر لگے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں سسرال کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، اتنے چاؤ سے میری گڑیا کو بھی آ کر لے جا رہے تھے۔ یا اللہ میری بچی پھلے پھولے اس کا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ماں کی دعائیں سن کر رانی نے آنکھوں میں امنڈ آنے والے پانی کو پیچھے دھکیلا۔ شام کو بابا دیکھ کر رانی کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ اپنے کمزور باپ پر اتنے بوجھ دیکھ کر رانی کا دل کٹتا، کاش میں اپنے بابا کے کچھ بوجھ ہی ہلکے کر سکوں۔ بابا کے بستر کے کونے میں دبکی رانی بابا کی روزمرہ کی نصیحتوں کو حفظ کر چکی تھی۔ بابا جان ہر روز مغرب کے بعد تمام بیٹیوں کو اپنے کمرے میں اپنے بستر پر بٹھاتے اور زندگی کی اونچ نیچ سمجھاتے۔
سب سے زیادہ توجہ کا مرکز رانی ہی تو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز رانی ہی ہوتی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرنے جا رہی تھی، اور وہ بھی دیار غیر ساتھ سمندر پار۔ آپ کے کمرے میں آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ سب سے چھوٹی 10 سالہ سامیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اطلاع دی۔ بابا مجھے لگتا ہے زیاد ہوں گے، میں چلتی ہوں پھر۔ ہاں ہاں میری گڑیا رانی، جا اور میری طرف سے بھی سلام بول دینا۔ آہستہ آہستہ جب ہماری زبان میں بات چیت سیکھ گیا تو ہم سے بھی بات کر لے گا۔ رانی پھولی سانسوں کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سب سے پہلے کام کنڈی چڑھانے والا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر زیاد کا فون ہوا تو بھی انہوں نے کون سا رومانیت جھاڑنی ہے۔ میں جو بدلوں تو تغیر ہے میری ذات تلک، تو جو بدلے تو شب و روز بدل جاتے ہیں۔ اپنی سوچوں کے تانے بانے بنتی رانی کا دھیان دوبارہ سے چگاڑتے فون کی سکرین پر گیا تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ شوشو پن میں مبتلا رانی نے خشک گلے سے ہیلو سے کان لگایا۔ دوسری طرف سے مسلسل ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہمت کر کے صرف جی بول پائی۔ تھوڑی اور ہمت کی اور سلام جھاڑنے میں دیر نہ لگائی، لیکن سلام کا جواب پھر بھی موصول نہ ہوا۔ کیسی ہو رانی؟ میرے خیال میں تم مصروف تھی، میں نے تمہیں پریشان کیا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بات کریں۔ رانی کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ زیاد ہے جو اتنی نرمی سے مخاطب ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ موم ڈیڈ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں ویزے ملنے پر پاکستان سے لے کر آؤں، اور تم جانتی ہو میں پچھلی مرتبہ کتنا بیمار ہو گیا تھا اور میں ابھی پاکستان نہیں آنا چاہتا۔ کیا تم ڈیڈ کو بولو گی کہ میرے بجائے تم خود لینے آ جائے؟ رانی تو ہاں میں اڑ رہی تھی کہ زیاد نے اس کو اس قابل سمجھا۔ فوراً بولی، آپ پریشان نہ ہو، میں بڑے تایا جی سے بات کر لوں گی، کسی بہانے وہ دوبارہ سب رشتہ داروں سے مل بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا رانی، تمہارے اس بات کے لیے بہت شکریہ، بائے۔ رانی کو تو ہر چیز اتنی دل فریب لگ رہی تھی کہ جی چاہ رہا تھا خوب اچھلے کودے، خوب شور مچائے۔ فوراً وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سجدہ زیر ہو گئی۔ خوشی سے آنکھیں نمکین بادل برسنے لگائی۔ خوشی سے آنکھیں نمکین جھرنے برسانے لگیں۔ یا رب العالمین، تیرا شکر ہے تو نے میری لاج رکھ لی۔ کب سے یہ بات مجھے دماغ کی طرح چاٹ رہی تھی کہ اگر گھر کے کسی فرد کو زیاد کے اس رویے کی خبر ہو گئی تو ان کی دلوں پر کیا بیتے گی۔ میں مالک، بے شک تو ہی بہترین مسبب الاسباب ہے، حکیم اور کارساز ہے، الحمدللہ علی کل حال ہی۔ وقت نے پر لگا لی اور اپنے ساتھ رانی کو بھی لے اڑا۔ جہاں پر فضے کی خوشخبری پورے گھرانے کے لیے نوید لائی تھی، وہیں پر بچھڑنے کی تڑپ بھی بسیرا کرنے لگی۔ بڑے تایا جان پاکستان آ چکے تھے۔ تمام قریبی دوست احباب سے ملنے ملانے کا سلسلہ پرزور طریقے سے جاری تھا۔ رانی، جس کو زیاد کی کال نے تھوڑا بہت حوصلہ دیا، اور وہ مکمل طور پر مطمئن تھی اور ہر چیز خوشی خوشی سے سر انجام دینے لگی۔ آج رخصتی کا دن تھا، گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ رانی کی سہیلیاں، سب رشتہ دار جمع تھے۔ مرد حضرات نے اپنی الگ ہی محفل نیچے تایا اشتیاق کے ہاں سجا رکھی تھی، جس میں ملک کی حالات زیر بحث تھے۔ آنے والی نئی حکومت کی حکمت عملی اور کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن مرد حضرات کا پسندیدہ موضوع اپنے عروج پر تھا۔ رانی کا کمرہ سہیلیوں اور کزنوں کی پھل جھڑیوں سے بارونق منظر پیش کر رہا تھا۔ لڑکیوں کی چھیڑ خانیاں اور رانی کا گلنار ہو جانا رضیہ بیگم کے دل کو تقویت پہنچا رہا تھا۔ آدھی رات تک باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بمشکل رضیہ بیگم نے سب کو سونے کا اندیہ سنایا۔ لڑکیوں، خود بھی سو اور رانی کو بھی سونے دو۔ صبح 7 سے 8 گھنٹے کا سفر کرنا ہے۔ جہاز میں جسم اکڑ جائے گا بچی کا۔ اگر باتیں ہی کرنی ہیں تو لیٹ کر لو۔ رانی، بچے اپنا سارا سامان، ٹکٹ، پاسپورٹ دوبارہ سے چیک کر لو۔ سوٹ کیسوں کو تالے لگا لیے ہیں۔ جہاز سے جب سامان باہر آئے گا تو اپنے سامان کو کوئی چیز نشانی کے طور پر باندھ لو، تلاش میں آسانی رہے گی۔ رضیہ بیگم، رانی کی امی، فکر مندی سے رانی کو نصیحتیں کر رہی تھیں۔ بلکہ ایسا کرو، اپنے کسی پرانے دوپٹے کو پھاڑ کر بکسوں کے ہینڈلوں پر باندھ لو، کوئی شوق رنگ ہی ہوتا تاکہ دور سے دکھائی دے۔ جی امی، کچھ سب کچھ تیار ہے، صرف یہ کپڑا نہیں باندھا۔ ارے پکلی، یاد نہیں ہے؟ بڑی بھابھی بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ ادھر ایک بندے کا سامان تھوڑی ہوتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے امی جان، اب تھوڑی دیر آرام کرو میری گڑیا۔ رضیہ بیگم نے بوسہ دیتے ہوئے رانی کو لیٹنے کا اندیہ سنایا، خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ رانی کا کمرہ اپنی بہنوں اور پھپھی زاد بہنوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ کچھ فرش پر لحاف بچھا کر آڑی ترچھی اور باقی رانی کے بستر میں نیم دراز تھیں۔ رانی آپی، نہا تو چکی ہو، اب مہندی بھی لگوا لو۔ زینا نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ زینا امی نے ہم سب کو بھڑکا دینا ہے، اب بس کرو۔ ارے آپی، آپ تو مہمان ہیں، امی کی عتاب میں ہم ہی آئیں گی، کچھ نہیں ہوتا۔ ارے رہنے دو،
پتہ نہیں زیاد کو مہندی پسند بھی ہے یا نہیں، تم ایسے ہی لگوا لو۔ آپ جو آدھی آدھی رات ان کی نیند بقول امی کے ٹک ٹک سے خراب کرتی رہتی ہیں، تو یہ پتہ نہیں کیا کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں۔ ارے پگلی، مہندی کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، رانی نے بمشکل اپنی اندرونی حالت کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ سب نے چھت پھاڑنے والا زوردار اوہ کیا۔ دوبارہ سے سب کی کھیکی شروع ہو گئی۔ رانی بظاہر تو ان کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، لیکن اندرونی لحاظ سے بہت ساری فکریں لاحق تھیں۔ ایک دم انس کا خیال آیا تو سوچا اس گیدڑ نے ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا، چلو اچھا ہی ہے نہیں کیا، ایسے ہی جاتے جاتے میرے سے کھری کھری سن لیتا، چول نہ ہو تو۔ سب کی آنکھیں اشکبار تھیں، گھر کی رونق رانی ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ جا رہی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جس میں ہر وقت رانی اور انس کی آوازیں گونجتی تھیں، ان کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی۔ آج تو سبھی چھوٹ رہا تھا۔ خالہ نے رانی کو گلے لگا کر خوب پیار کیا اور بولی، رانی میری بیٹی، اپنا بہت خیال رکھنا، ہمارے اس گھر کو بہت سنا کر کے جا رہی ہو۔ اور ہاں، رات کو انس نے بڑے تایا کو فون کیا تھا اور ساتھ ہی تمہیں ویزے کی مبارکباد دی ہے، کہہ رہا تھا ادھر بہت مشکل سے وقت نکالنا پڑتا ہے، ٹریننگ بہت سخت ہے۔ کوئی بات نہیں خالہ، اللہ اس کے مقصد میں کامیاب کرے۔ آپ یہ آپ بول رہی ہیں؟ انس بھائی اگر سنتے تو 4 دن میں ہوش میں نہ آتے۔ ان کا نام اور وہ بھی بغیر گیدڑ کے، کچھ جچتا نہیں آپ کے منہ سے۔ چھوٹی سامیہ نے ایک پھول جھڑی چھوڑی۔ سب رونا بھول کر ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ اچھا خالہ، اس گیدڑ کو میری دعا پہنچا دینا، اب خوش؟ رانی نے سوالیہ نظروں سے چھوٹی بہن کو دیکھا اور اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ ہجر کی گھڑی آن پہنچی، سسکیوں اور دعاؤں کا ملا جلا ماحول تھا۔ ہوائی اڈے کے لیے گاڑی تیار کھڑی تھی، تایا اور رانی کو لے کر دھول اڑتی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رتھی بدل گئی، ایک شخص میرے شہر کو ویران کر گیا۔ مسافروں سے گزارش ہے کہ اپنی حفاظتی بیلٹ باندھ لیں، ہم کچھ ہی دیر میں لندن ہیتھرو کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں۔ ایئر ہوسٹس کی آواز گونجتے ہی جہاز میں کلک کلک کی آوازیں آنے لگیں۔ رانی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ پتہ نہیں زیاد آئے بھی ہوں گے ایئرپورٹ پہ یا نہیں، پتہ نہیں ان کا رویہ کیسا ہوگا سب کے سامنے۔ ایک جھٹکے سے جہاز نے رن وے کو چھوا اور بک رفتاری سے دوڑنے لگا۔ لندن کا موسم ابر آلود تھا، آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باری ہو رہی تھی۔ رانی نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا، جو کہ تایا کے پیچھے قطار میں کھڑی جہاز سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رانی اپنے مخصوص انداز میں سر پہ ہلکے سلیٹی رنگ کا حجاب اور بایا زیب تعین کیا ہوا تھا۔ معصوم گول چہرہ جس کے دائیں گال پر مسکراتے ہلکا سا گڑا پڑتا تھا، اس کے معصوم چہرے کو 4 چاند لگاتا تھا۔ روشن آنکھیں، مخصوص چمکلی آنکھوں کی کالی سیاہ گھنی جھالر جو اس کی قدرتی حسن کو دبالا کرتی تھیں۔ بڑے تایا بہت شفقت سے رانی کو اپنے ہمراہ سامان سے فارغ ہو کر خارجی گیٹ کی طرف لے آئے۔ تایا نے سوٹ کیسوں کی ٹرالی تھام رکھی تھی، جبکہ رانی کے پاس اپنا ہینڈ بیگ اور کچھ تحائف ہاتھ میں تھے۔ باہر نکلتی ہی مندراشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی، لیکن ہر بار خالی لوٹ رہا تھا۔ ایک دم سے بڑے تایا نے اشارہ کیا، وہ دیکھو سبھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ بڑی تائی دونوں ننھے ہاتھ میں پھول پکڑے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ سب نے رانی کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا، لیکن جس شخص کے لیے دل مچ رہا تھا وہ پتہ نہیں کون سی وزارت سنبھالے بیٹھا تھا۔ آنکھوں نے چگلی کھانے کا پروگرام بنا لیا، زیاد کی طرح اس نے بولا تھا وہ لازمی آئے گا۔ تایا نے بے چینی سے پوچھا، وہ آیا ہے، پارکنگ میں ہی ہوگا، بس کام سے سیدھا ایئرپورٹ کے لیے نکلا ہے تو راستے میں ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے۔ چلو مریم، اس کو فون کرو، ادھر ہی رہے، بس ہم پہنچ رہے ہیں۔ جی ڈیڈی ٹھیک ہے۔ رانی خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جبکہ تائی سب رشتہ داروں اور سفر کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ رانی اپنے دھیمے لہجے میں ان کو جواب دے رہی تھی۔ سامان کی ٹرالی سمیت پورا خاندان ایک بہت بڑے لفٹ میں کھڑا ہو گیا، جو کہ جھٹکے سے سب کو 1 منٹ میں اوپر کھینچ لائی۔ جیسے ہی لفٹ سے باہر پارکنگ کی طرف بڑھنے لگے، ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں نے رانی کو تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیا۔ تائی جان نے فوراً مہرین کو بھیجا اور اس کی گاڑی میں جو کوٹ رانی کے لیے وہ خرید کر لائے تھے وہ نکال کر لانے کے لیے کہا۔ میرین، ہم سب آپ کی گاڑی میں اور رانی زیاد کے ساتھ جائے۔ میرے خیال میں پہلے ان کو ان کے اپارٹمنٹ میں جانے دو، تھوڑا بہت آرام کر کے شام کو ہماری طرف آ جائیں اور پھر مل کر ڈنر کریں۔ کیا خیال ہے رانی بیٹی؟ جی جیسے آپ سب بہتر سمجھتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے وہ ساتھ ساتھ طلبہ گاڑیوں کو متلاشی نظروں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ سامنے بائیں جانب زیاد نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو فلیش کیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ قائرین کرام کی معلومات کے لیے بتاتی جاؤ، انگلینڈ میں لوگ بلا وجہ گاڑی کا ہارن نہیں بجاتے۔ وہ رہا میرا زیاد۔ تایا نے گرم جوشی سے باہیں پھیلا دی اور دونوں باپ بیٹا بغل گیر ہو گئے۔ رانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف دیکھے، سیدھا زیاد کی آنکھوں میں یا پھر نیچے۔ اسی ششوپن میں تایا نے اس کو سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی سامنے ہوئی،
سلام کے لیے ابھی لب واہ کیے ہی تھے کہ زیاد نے ہائے بول کر جمود کو توڑا اور ڈیڈ سے سامان لے کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ تایا نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور مسافر سیٹ پر رانی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رانی دبک کر بیٹھ گئی، دل دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ وہ بآسانی اپنے دل کی دھڑکن کو سن سکتی تھی۔ سامان کو گاڑیوں میں منتقل کرنے کے بعد زیاد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ مسلتا گاڑی میں آن بیٹھا۔ فروری کی سردی اپنے عروج پر تھی اور پھر رانی کو بہت محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ زن کر کے بالائی منزل سے اتری۔ گاڑی میں ہیٹر کے شور کے علاوہ مکمل خاموشی تھی۔ رانی کا جسم ہلکا ہلکا کپ کپا رہا تھا، جبکہ گاڑی کا درجہ حرارت معتدل تھا۔ ہیٹر اس کو ڈیش بورڈ سے لے کر گاڑی کی سیٹ سے بھی حرارت پہنچا رہا تھا۔ ایک خوف تھا جو اس کی دل و دماغ پر طاری ہو چکا تھا۔ سوچا خود ہی بات شروع کرے، لیکن مخاطب کے خڑوس رویے کی بنا پر خاموش ہی میں رہنے میں عافیت محسوس کی۔ صاف ستھری ہموار کالی سڑکیں جن کے کنارے پر جا بجا سفید پیلی اور سرخ لائنیں بنی ہوئی تھیں، جن سے رانی مکمل طور پر ناواقف تھی۔ قطاروں میں چلتی گاڑیوں کے لیے صرف کھمبوں پہ ٹنگی بتیاں ہی کافی تھیں۔ گاڑیاں ان بتیوں کے اشاروں پر رکتی اور چلتی تھیں۔ دھیان ایک دم اپنے وطن عزیز کی طرف گیا تو آنکھیں برسنے کے لیے تیار ہونے لگی۔ بہت ضبط کے بعد بھی موتی ٹوٹ ٹوٹ کر رانی کے گالوں کو بھگونے لگے۔ تم ٹھیک ہو رانی؟ کیا تم رو رہی ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی۔ رانی نے فوراً آنسو صاف کیے اور گردن موڑ کر مسکرا کر زیاد کو دیکھا، جو نظریں سڑک پر جمائے اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے برق رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پریشان نہ ہو، ہم جلدی گھر پہنچنے والے ہیں۔ میرے خیال میں تم تھک گئی ہو۔ زیاد بغیر دیکھے ہی رانی کو مخاطب کیے ہوئے تھا۔ زیاد کی دو چار باتوں نے رانی کو تقویت پہنچائی۔ رانی خود ہی ہلکا سا مسکرا دی۔ گاڑی موٹر وے سے اتر کر ذیلی سڑک پر آ گئی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کے جھنڈ اور خالی شاخیں خزاں کی بکھیری ہوئی ویرانی کو ظاہر کر رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی زیاد نے رانی کا دروازہ کھولا اور اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ رانی جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی، پاؤں پھسلا اور زمین بوس ہوتے ہوتے بچی۔ زیاد نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو تھام لیا۔ زیاد جو کہ رانی کے گاڑی سے باہر نکل کے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ رانی کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا اور چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ سوری، ایک دم سے پاؤں پھسل گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی بات نہیں، میرے پیچھے چلتی ہوئی آ جاؤ۔ زیاد نے جذبات سے آری لہجے میں بولا اور جیب سے گھر کی چابی نکالی۔ دروازہ کھولتے ہی رانی کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ رانی کے اندر داخل ہوتے ہی خود باہر گاڑی سے سامان نکالنے چلا گیا۔ رانی داخلی دروازے سے تھوڑا ہٹ کر کوریڈور میں سمٹی کھڑی تھی۔ گاڑی سے نکلتے اور گھر میں داخل ہونے تک سردی اپنا آپ دکھا چکی تھی۔ زیاد نے جو پہلا کام کیا وہ گھر میں ہیٹنگ سسٹم کو چالو کیا۔ قارئین، معلومات آپ کے لیے یہ ہے کہ گیس کے ہیٹرز ہوتے ہیں جو باہر گھروں کی دیواروں کے ساتھ نصب کیے جاتے ہیں، بالخصوص کمرے کی کھڑکی کے نیچے یا پھر کمرے کی کسی دیوار کے ساتھ۔ رانی ادھر آ جاؤ، ابھی سارا گھر 20 منٹ میں گرم ہو جائے گا۔ بلکہ بیٹھنے سے پہلے میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تمہارا سامان بھی ابھی پہنچا دیتا ہوں۔ ایک دم سے رانی کو گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ میرے کمرے سے کیا مراد ہے زیاد کی، لیکن زبان پر نہ لا سکی اور زیاد کی پیروی میں چلنے لگی۔ کوریڈور سے دائیں ہاتھ پر درمیانے سائز کا ایک کمرہ، جس کے ایک کونے میں کپڑوں کی الماری، چھوٹے سائز کا سنگار میز اور ایک سنگل بیڈ بچھا تھا۔ کمرے کے فرش پر تبیز قالین تھا، جس کو دیکھ کر رانی نے اپنے جوتے باہر کوریڈور میں ہی اتار دیے۔ رانی بھی اپنے الفاظ کے چناؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ زیاد بول پڑا، گھبراؤ نہیں، یہ ساتھ والا کمرہ میرا ہے اور اس طرف ایک اور باکس روم ہے جسے تم اپنی فالتو چیزوں کے لیے استعمال کر سکتی ہو۔ رانی صرف گردن ہلا سکی۔ انس کے ساتھ کینچی کی طرح تیز زبان چلانے والی رانی کی زبان زیاد کے سامنے تالوں کے ساتھ جا لگی۔ زیاد کے اتنے پرتپاک استقبال پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ رانی نے پھیکی مسکراہٹ سے زیاد کو دیکھا، جو کہ دوبارہ بیٹھنے والے کمرے کی طرف رخ کر چکا تھا۔ اس طرف آؤ، تمہیں تمہارا باتھ روم اور کچن دکھا